बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और आपसे गुजारिश है कि आप दिए गए नंबर पर अपने सवालात हम तक पहुँचाइए। इंशाअल्लाह इसके बेहतर जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सवाल जो है वो वालिदैन की अताअत और वालिदैन की हुक्म उदूली करने पर है। इन्होंने पूछा है कि मेरे साथ एक कलीग है और वो गैर मुस्लिम है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। वालिदैन हरगिज़ तैयार नहीं हैं जबकि वो मुसलमान होने को भी तैयार है, तो क्या किया जाए? क्या मैं उससे अक़्द कर लूँ या अक़्द करना वालिदैन की नाफरमानी कहलाएगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। वालिदैन का एहतराम, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन की इताअत करना, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की इजाज़त खुदावंद आलम ने हर इंसान को दी हुई है और उसको कोई सल्ब नहीं कर सकता। हाँ, वालिदैन के नाराज़गी का सबब अगर कोई इंसान बन रहा है और या उनके गम गुस्से का सबब बन रहा है तो उसको कोशिश करे कि बात के ज़रिए से, समझाने के ज़रिए से हल कर सके ताकि वो दोनों चीज़ों को सही से बैलेंस करके रह सके। जहाँ तक शादी का मसला है, अगर कोई मर्द किसी गैर मुसलमान खातून से अक़्द करना चाहता है तो उसकी पहली शर्त तो ये है कि वो मुसलमान हो, यानी गैर मुसलमान से अक़्द सही नहीं, मगर ये कि वो अहले किताब में से हो कि उनसे मुता जायज़ है। अगर वो खातून तैयार है इस्लाम मज़हब कबूल करने पे तो उससे शादी करने में कोई हर्ज एतराज़ नहीं है, बल्कि इनको इसी बात पर अपने घर वालों को राज़ी करना चाहिए कि मैं एक ऐसा अमल कर रहा हूँ जिसको रसूल ने पसंद किया है, जिसको आइमा अलैहिस्सलाम ने पसंद किया है, जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है कि एक पूरी नस्ल को मैं गुमराही से निजात दूँगा, क्योंकि अब इसके बाद जो नस्ल इस खातून की होगी वो इस्लाम पर चलेगी, तो ये पूरी नस्ल का सबब बनेगा उसको निजात देने का। एक इंसान को अगर कोई इंसान निजात दे तो क़यामत में उसकी बख्शिश के लिए बहुत अच्छी है, वैसे कि पूरी नस्ल को अगर वो निजात देने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में माँ बाप को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए कि रसूल ने ऐसा अमल किया है, आइमा अलैहिस्सलाम ने ये अमल किया है, उनके असहाब ने ये अमल किया है, तो हमें भी उस तरह से अगर कोई शख्स करना चाह रहा है तो उसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। अगर हाँ, इसका बरक्स है, अगर कोई खातून लड़की अक़्द करना चाहे किसी गैर मुस्लिम से या हत्ता मुसलमान से, तो वहाँ बाप की रज़ायत ज़रूरी है कुंवारी लड़की के अक़्द के लिए। बग़ैर बाप की रज़ायत के अक़्द सही नहीं है। माँ से मतलब नहीं है, सिर्फ बाप के पास विलायत है और दादा के पास विलायत है, ना चचा के पास है, ना भाई के पास है, ना मामू के पास है, ना खालू के पास है, ना इस तरह के किसी रिश्तेदार के पास है। सिर्फ इन दो लोगों के पास ये विलायत है, और अगर ये दो लोग इस दुनिया से चले गए तो फिर ये विलायत अपने आप साक़ित हो जाएगी और खातून खुद अपने अच्छे और बुरे का फैसला कर सकती है। लिहाजा अगर वालिदैन तैयार नहीं है लेकिन कोई मर्द शादी करना चाहे तो शादी कर सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि उनको राज़ी करके ये काम अंजाम दे ताकि उसको दोनों सवाब मिल सके। अगर अक़्द कर ले तो अक़्द सही है, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। एक और सवाल है, उन्होंने सवाल किया है कि नजासत के दौरान जो कपड़े पहनते हैं वो बग़ैर वॉश किए आम हालत में पहन सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में बताएं। अगर इंसान का बदन नजिस हुआ है, मिसाल के तौर ज़ाहिर इनकी मुराद ये, अगर ये खातून है तो मसलन अय्याम हैज़ में या निफास में या इस्तिहाज़ा में, या मसलन मर्द है तो हालत जनाबत में, या खातून हालत जनाबत में जो लिबास पहने हुए थी या पहने हुए है, तो वो लिबास तभी नजिस होगा जब उस पर ऐन नजासत लगी हो। मिसाल के तौर पर मुजरिम शख्स का लिबास तभी नजिस होगा जब उस पर खुद मनी लगी हुई हो। अगर मनी नहीं लगी है, सिर्फ पसीना आने से या बदन पर रहने से वो नजिस नहीं होगा। मनी भी अगर लगी है या खून का कोई हिस्सा लग गया है तो उतना ही हिस्सा पाक करना ज़रूरी है जितने पे वो नजासत लगी थी, यानी ऐन नजासत को हटा दे इंसान और फिर कलील पानी से 2 बार या जारी पानी से 1 बार धो ले उसको, तो वो पाक हो जाएगा और उस पे वो नमाज पढ़ सकता है। बाकी अगर उस पर नजासत नहीं लगी है तो वो लिबास नजिस नहीं है, हत्ता उस लिबास में नमाज भी पढ़ सकता है, उसको धोने की और पाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हम हज़रत अली को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर मान सकते हैं? देखिए,
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقع پر اپنی بات کو بہت واضح کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جانشین پیغمبر ہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل پیغمبر ہیں، اور ان سے پہلے کسی کو بھی خلافت کا حق رسول کے بعد حاصل نہیں ہے۔ اور خود قرآن نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نفس سے رسول سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ مباہلہ آیہ مباہلہ میں باقاعدہ جہاں نفس کی بات ہوئی تھی وہاں پر امیر المومنین کو رسول اکرم نے لے جا کر یہ اعلان کیا تھا کہ میرا نفس اگر کوئی ہے تو خود علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ لیکن یہ تمام عہدے کے باوجود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول کے امتی رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بہرحال امیر المومنین کے بھی رسول ہیں، بے شک، اور امیر المومنین ان کے وصی ہیں، امیر المومنین ان کے داماد ہیں، امیر المومنین ان کے بھائی ہیں، امیر المومنین ان کے جانشین ہیں۔ یہ تمام ساری چیزیں ہیں، ساری فضیلتیں ہیں، سارے کمالات ہیں، لیکن ہر حال میں رسول اکرم ایک حصہ میں اوپر رہیں گے کیونکہ وہ رسول ہیں اور امیر المومنین امام ہیں۔ تو دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہمیں رکھنا پڑے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں کہ ہم ان ذوات کو آپس میں تقابل کریں، ان کو کون برابر ہے، کون کم ہے، کون زیادہ ہے۔ یہ سب خداوند عالم کے نمائندے ہیں، خداوند عالم نے عزت اور شرف اور کرم کے ساتھ ان کو بھیجا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو نمونہ عمل بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو آپس میں تقابل کر کے ہم دوسرے مسائل میں الجھ جائیں۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں اور ان کے وزیر جو ہیں وہ مولائے کائنات۔ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اگر یہ مثال کے طور پر اگر بادشاہی بہت پست چیز ہے، بہت کم ترین چیز ہے، لیکن ہاں بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو حاکم کی حیثیت سے اور امیر المومنین کو ان کے وزیر کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو شاید واضح ہو جائے کہ ہمارے لیے کہ کس طرح میں کس کو پوزیشن دینی ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور صاحب کا سوال ہے، کیا مردوں کے لیے ہاتھوں میں بریسلیٹ پہننا جائز ہے؟ سنت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام میں کڑا پہننا کیا صحیح ہے؟ اس کے بارے میں ذرا سید علی پاکستان سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک بریسلیٹ کی بات ہے، چاہے وہ کڑا ہو، چاہے وہ چوڑی ہو، یا اس سے ملتی جلتی چین ہو، اس سے مشابہ کوئی چیز ہے، اگر خود اپنے آپ میں فی نفس سے اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہمارے پاس اس کی ممانعت کی حدیث نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ مشابہ ہو جائے کفر سے یا مشابہ ہو جائے خواتین سے، یعنی مرد کے لیے کوئی ایسی چیز پہننا جو خواتین کے لیے مخصوص ہے، جیسے لباس پہننا جو خواتین کے لیے مخصوص ہے، یہ چیز جائز نہیں، کیونکہ مرد کا اپنے آپ کو عورت بنانا جائز نہیں ہے، تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ ہندوستان بر صغیر میں مرد جو کڑے پہنتے ہیں وہ یاد میں پہنتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیوں کی یاد میں، تو یہ سنت تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ امام زین العابدین نے اپنے شوق سے کڑی نہیں پہنی تھی، تو سنت نہیں ہے، ان کی یاد میں یا تعصی میں کہ ان کو پہنائی گئی تھی، لہٰذا ہم بھی اپنے ہاتھ میں بیڑی کا جو بوجھ ہوتا ہے اس کو سمجھ سکیں کہ کس طرح سے آپ کو اذیت رہی ہوگی۔ اگر اس عنوان سے کر رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان بجائے جسم کو کاپی کرنے کے کوشش کرے کہ کردار کو کاپی کرے۔ جو امام زین العابدین چاہتے ہیں ہم سے اس پر عمل کرے۔ امام نہیں چاہتے کہ ہم ہاتھ میں کڑے پہنیں یا زنجیر پہنیں یا ان کی یاد میں قل و زنجیر اپنے گلے میں ڈالیں، امام چاہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرے، امام چاہتے ہیں کہ ہمارے جد کی ولایت کو پوری دنیا میں پھیلائے، امام چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں سے بیزاری کرے۔ تو دشمنوں سے بیزاری ایک دفعہ صرف نام لے کر ہے، ایک دفعہ عمل کے ذریعے ہر اس عمل سے پرہیز کرنا ہے جو دشمن انجام دیتا تھا اور امام کو پسند نہیں تھا۔ تو اصل ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جہاں تک جسمانی مسائل ہیں وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک بہت خوبصورت سا سوال انہوں نے کیا، السلام علیکم، اکثر کر کے دیکھنے میں آیا کہ کچھ افراد اپنے آپ کو لبرل دکھانے کے لیے، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سوشل اور لوگوں کے سامنے اتحاد کو پھیلانے والا ثابت کرنے کے لیے دشمنان زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر جو دشمن ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں اس انداز میں کہ ان کے یہ مناقب ہیں اور اس کو بیان کرنا چاہیے، جس کے ذریعے بچوں کے اندر کبھی کبھی ان جیسے لوگوں کے لیے کبھی نہ کبھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کی طرف وہ اس طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ کتنا منع ہے اور کتنا غلط ہے،
اس کے اوپر رہنمائی فرمائیں تاکہ آپ کا میسج ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی اصلاح ہو جائے کے طور پر پیش کیا جائے۔ جہاں تک جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کا مسئلہ ہے یا ائمہ علیہ السلام کے قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کا مسئلہ ہے، بالکل صاف موقف ہے کہ ہمیں رسول اکرم نے اپنا موقف صاف کیا ہے، ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، میری صلح اس کے ساتھ ہے جس کی صلح آپ اہل بیت کے ساتھ ہے، اور میری جنگ اس کے ساتھ ہے جس کی جنگ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ رسول اکرم کا دیا ہوا معیار ہے۔ تو اب ہمیں ہر چیز میں اسی کو معیار رکھنا ہے۔ دوستی کرتے وقت ہمارا معیار یہی ہو کہ دوستی اہل بیت کی محبت میں کرنی ہے، دشمنی اہل بیت کی محبت میں کرنی ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے جی، اگر کوئی اہل بیت کا دوست ہے تو ہمارا دوست ہے۔ تو معیار ہمیں اہل بیت کو بنانا ہے ہر چیز میں اپنی عملی زندگی کی۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے ان قاتلان جناب زہرا کے سلسلے میں باقاعدہ صریحاً یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی کے دل میں رئی کے برابر بھی نرم گوشہ ہو ان دو افراد کے لیے تو وہ انہی کے ساتھ جہنم میں خداوند عالم کو ڈال دے گا۔ لہٰذا کہ انسان جو عاقل ہو، فہمیدہ ہو، اس کو چاہیے کہ اہل بیت سے توسل کر کے کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے، جیسے کہ ان کے دشمن کی تعریف کرے یا ان کے دشمن سے برات کا اظہار نہ کرے۔ ہمارا موقف اور ہمارے دین کی پہچان ہی یہ ہے کہ ہم دشمنان و قاتلان جناب زہرا و دشمنان رسول و آل رسول سے بیزاری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے، یہ ہمارا بیس لائن ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں، کہاں کس طرح سے لعن کرنی ہے یہ اس علاقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن خود ان سے برات کرنے کا جب حکم ہے تو تعریف کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ جہاں رہی بات اگر مثال کے طور پر کسی شخص کو کہا جائے کہ اس نے مثال کے طور پر ایڈمنسٹریشن بہت اچھا کیا یا اس نے بہت خیال رکھا لوگوں کا، تو اگر پہلا ہی عمل غصب کا ہے، پہلا ہی عمل خلاف ہے، تو باقی تمام عمل اپنے آپ ہی برے ہو جائیں گے۔ بالکل اس نمازی کی طرح جو غصبی پانی سے وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے 100 رکعت۔ آپ کہیں کہ صاحب بہت بڑا نمازی، 100 رکعت نماز پڑھی اس کی ایک رکعت بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا وضو ہی باطل ہے۔ جی، اگر اسی طرح غصبی مکان میں نماز پڑھ رہا ہے، غصبی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، غصبی لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، تو چونکہ اس کی اصل ہی باطل ہے تو باقی تمام اعمال اپنے آپ باطل ہو جائیں گے۔ تو جس نے اہل بیت سے بغض رکھا، اہل بیت کو اذیت کی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو قتل کیا اور اس کے قتل کرنے کی سازش کی، وہ کتنا ہی بڑا کام کرنا تاریخ میں، البتہ سب ان کے لیے بعد میں بنائی گئی کہانیاں ہیں اور تاریخیں، ایسا کوئی عمل انہوں نے انجام نہیں دیا، لیکن پھر بھی اگر انجام دیا ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اولا امیر المومنین کے حق کو غصب کیا ہے، دوماً جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ناراض کیا ہے، اور ان دو کے بعد بعید ہے کہ خدا ان سے کسی چیز کو قبول کرے۔ بہت خوب، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، یقیناً اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں تو اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج کل جب دیکھا گیا ہے کہ تو لوگ اپنے زوم میں، اپنی خطابت کے زوم میں بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت خوبصورت جواب۔ ایک فرحان علی صاحب جو سوال کرتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ آقا یہ بتائیں کہ بعض افراد آج کل ہمارے ملک میں، خاص طور سے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایسے افراد ہیں کہ جو تلک لگا لیتے ہیں ماتھے پر، اور جانا ایک الگ بات ہے لیکن وہ تلک نظر آتا ہے چہرے پر، تو کیا اس کے لیے شریعت نے ممانعت کی ہے؟ اگر کوئی ایسا عمل جو مخصوص ہو کفار سے، جی، اگر حالت تقیہ نہیں ہے، اگر حالت خوف نہیں ہے، اگر کسی ایسے مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے جو بعد میں کسی مسلمان کے اذیت کا سبب بنے، تو اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو مذہب ہے وہ بالکل واضح ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جو دیگر مذہب کی ہو اور آپ کے مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس کو اپنا شعار نہیں بنا سکتے، اپنا سمبل نہیں بنا سکتے۔ تو اگر کوئی چیز مخصوص ہے کفار سے تو اس کو انجام دینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ حالت تقیہ ہو، مگر یہ کہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ انجام نہیں دیں گے تو کسی مسلمان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، تو بالکل حکم ثانوی کی وجہ سے اجازت مل سکتی ہے، وإلا اصل میں یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے سرکار کہ لوگ اپنی نام و نمود اور اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہوئے یا عہدہ ملنے کی غرض میں وہ تمام چیزیں انجام دیتے ہیں کہ جو یقیناً شرعی ممانعت ہے۔ تو خاص طور سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک میسج ہو سماجک طور پر، جو آج کے دور میں اس طرح کے افراد جو ادھر جا رہے ہیں کہ ہمیں منتری کا وہ عہدہ مل جائے، وزارت کا مل جائے یا دوسرے، ان کے لیے کتنی ممانعت کی گئی اس معاملے میں؟ ایک بہت مشہور قصہ ہے، ایک شخص نے اپنے اونٹ
ہارون عباسی کو دیے جب وہ حج کرنے جا رہا تھا۔ امام نے پوچھا اس شخص سے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ آپ نے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو یعنی خلیفہ کو اونٹ دیے ہیں حج پہ جانے کے لیے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں نے حج پہ جانے کے لیے اونٹ دیے ہیں، حج کرنے جا رہا ہے وہ۔ تو کہا کہ کیا تم یہ دعا کرتے ہو خداوند عالم سے کہ وہ حج کر کے صحیح سالم لوٹے تاکہ تمہیں تمہارے اونٹ مل جائیں اور تمہیں کرایہ تمہارا مل جائے؟ کہ ہاں، کہا اسی قدر بھی جو تمہارے لیے نرمی آئے اور دعا کرو اس کی عمر کے طولانی ہونے کے لیے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے اور خدا کو قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے ہر عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں ہم اس طرح کے افراد کے لیے یا اس طرح کے عمل کے لیے کوئی توجیہ کر دیں کہ صاحب اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا، اس سے ہمیں نام و نمود مل جائے گا۔ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اگر کوئی عمل انجام دے تب ہم اہل بیت سے توسل کریں کہ اگر ہم اس لائق ہیں اور ہم اس عہدے پہ پہنچ جائیں تو ہم آپ کی خدمت کرنا چاہیں گے، یہ ایک الگ بالکل بحث ہے۔ لیکن ہم اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی مقدس چیزوں کو فروغ کر کے کسی بھی طرح سے پولیٹک میں یوز کر کے ہم کوئی عہدہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقین رکھیے اگر حاصل ہو بھی جائے گا تو عبادت کی توفیق ہاتھ سے چلی جائے گی، خدمت کی توفیق ہاتھ سے چلی جائے گی۔ بہت خاص موارد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے لوگوں کو کہ وہ سیاست میں داخل ہو، وہ بھی اس وقت کی ضرورت تھی۔ ہاں، اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں مسئلہ جو ہے وہ کفر اور نفاق کا یا دشمن اہل بیت کا نہیں ہے بلکہ ایک عام سسٹم سے چل رہا ہے، جیسے ہندوستان کا اگر آپ نام لیں تو ایک جمہوری نظام ہے جہاں ہر طرح کے لوگ اپنے پولیٹیکل ویوز رکھتے ہیں اور وہ ایک ساتھ حکومت کر سکتے ہیں، وہاں اگر آپ کوئی انجام دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نماد کفر بن کر بازار میں نہ جائیں، آپ نماد کفر بن کر لوگوں سے معاملات نہ کریں، بلکہ آپ کے تمام معاملات شرعاً اور عرفاً اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال اس سے بالکل کو ریلیٹ کر رہا ہے، انہوں نے سوال کیا ہمارے اسٹیٹ میں الیکشن ہے اور الیکشن کے دوران الگ الگ پارٹیز اپنی ووٹ طلب کر رہی ہیں، کیا علماء کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہمیں صحیح طریقے سے رہنمائی فرمائیں، اور علماء کا کیا پولیٹکس میں آنا منع ہے؟ جہاں تک پولیٹکس کی بات ہے، یہ جو اس وقت کی پولیٹکس ہے اس میں علماء کا آنا یا نہ آنا منحصر پڑتا ہے کہ وہاں کس قسم کی پولیٹکس ہو رہی ہے۔ پولیٹکس اگر حق ہے، دین کے ساتھ ہے، دین کی تعلیمات کے ساتھ ہے تو اسلام عین پولیٹکس ہے، پولیٹکس عین دین ہے، دین عین پولیٹکس، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا پورا جو معیار ہے وہ ولایت کے اوپر ہے، ولایت پولیٹکس اور حکومت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اب جو دور ہے پولیٹکس کا، اس کا ہدف قوم کی خدمت یا لوگوں کی خدمت یا نظام بنانا نہیں ہے، اب ایک الگ سسٹم ہے جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو یا اپنے خاص نزدیکیوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کا ہدف یہ ہے پولیٹکس میں آ کر آپ اپنی قوم کے لیے کچھ فائدہ کر سکتے ہیں، اپنے عہدے کا استعمال کر کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے معاملات میں کہ جہاں ہمیں بد اور بدتر کے بیچ میں انتخاب کرنا ہے، جہاں نجس اور نجس تر کے بیچ میں ہمیں انتخاب کرنا ہے، یہاں آ کر علماء آپ کی کوئی خاص گائیڈنس نہیں کر سکتے، کیونکہ عام طور سے وہ پولیٹیکل کی بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے۔ آپ اگر سمجھدار ہیں تو آپ اپنے حساب سے دیکھیے کہ کیا کس پارٹی کو سپورٹ کر کے، کسی شخص کو سپورٹ کر کے ہم اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنے امور کو انجام دے سکتے ہیں اور ہمارے ملک کی ترقی کو بھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے معیار کے اوپر اپنے چیز کو، اپنے عمل کو انجام دیں۔ علماء سے رائے لینے میں، مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود پلیٹ فارم پہ آ کے شاید علماء اگر اس کو بیانات کو دے تو بعد میں ان کے لیے بہت سے مسائل ہوں گے جس سے وہ اجتناب کرنا چاہیں گے، اور پھر مذہبی مسائل میں ان کے لیے بہت سی پریشانیاں ہوں گی جو اچھی چیز دین کے لیے اور مذہب کے لیے نہیں ہے۔ اب اسی سے دوسرا ایک ملتا جلتا سوال میرا ہے، کیا کوئی عالم دین اپنی طرف سے کسی ایک پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک اپیل جاری کرتا ہے؟ حالانکہ یہاں ہندوستان میں تو اس کو اپیل نہیں بلکہ فتویٰ ہی کہا جاتا ہے، وہ چینل کے ذریعے یا ان کے زبان میں وہ اس کی اصطلاح نہیں سمجھتے ہیں، کیا اپیل جاری کر سکتا ہے؟ اس کا ایک حق ہے ایک عالم دین کو؟ عالم دین کو بھی وہ یہ اپیل یا یہ حکم شرعی نہیں ہے جی۔ ایک حاکم شرع جب حکم شرعی دیتا ہے تو اس پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کی اپیل کرنا یا اس طرح کی بات کرنا یہ بعنوان حاکم شرع نہیں ہے، یہ ایک رائے ہے ایک شخص کی، اور وہ اس پہ لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کریں یا قبول نہ کریں۔ اگر انہوں نے اس کے خلاف عمل کیا
تو یہاں حکم شرعی ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص یہاں پر آ کر حکم دے کہ مثال کے طور پر آپ فلاں شخص کو ووٹ دیجیے، آپ پر واجب ہے، یا پر مستحب ہے، یا پر مباح ہے. یہ حکم دینے کی کیفیت میں اور سچویشن میں نہیں ہے فقی. یہاں موقع ہے ہی نہیں کہ یہاں پہ حکم شرعی جاری کیا جائے. یہ شخص کی رائے ہے، جس طرح ہر شخص کو اجازت ہے رائے دینے کی، یہ شخص بھی رائے دے سکتا ہے. لوگوں کو بھی اختیار ہے کہ چاہے اس کی رائے قبول کریں چاہے اس کی رائے قبول نہ کریں. رشیدہ خاتون صاحبہ کا سوال ہے، آغا یہ بتائیں میرے پاس کچھ رقم ہے، یہ خمس کی نہیں ہے، کچھ صدقات ہیں، میں چاہتی ہوں ڈونیٹ کرنا، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ کے چینل تک پہنچایا جائے، کیونکہ آپ کے چینل پہ کسی طرح کا وہ نہیں ہے کہ بینک کی اکاؤنٹس وغیرہ کا ڈیٹیل نہیں چل رہی. جیسا کہ شاید آپ نے اشارہ بھی کیا ہوگا کہ اگر صدقات ہیں یا حتی خمس اور دیگر رقومات شرعیہ ہیں تو وہ چینل کو اور اس کے مختلف اکاؤنٹس جو باقاعدہ نیچے موجود ہیں اس پہ اگر بالفرض آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ شو نہیں کر رہا ہے تو چینل کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کر آپ اس چیز کو ایڈریس کو معلوم کر سکتی ہیں، اکاؤنٹس ڈیٹیل حاصل کر سکتی ہیں، اور ہمارے جو روابط نمبر ہے اور اس کے ذریعے سے پہ ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی آپ ڈیٹیلز لے سکتی ہیں اور ان رقومات کو وہاں بینک کے تھرو بھیج سکتی ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. آقا یہ قرآن کی وہ آیات جس میں سجدہ واجب ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور کیا وہ سجدہ اگر چلتے ہوئے راستے میں اگر وہ آیات آ جائے زبان پر تو کیا وہیں پر سجدہ کرنا ہے یا اس کا قضا کی جا سکتی ہے؟ قرآن کے 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر آئے سجدہ ہے اور اس کو تلاوت کرنے کے بعد یا تلاوت کو قصداً سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اس پہ قبلے کی شرط نہیں ہے، طہارت کی شرط نہیں ہے، کسی چیز کی شرط نہیں ہے. فوراً صرف ایک حکم ہے کہ سجدے میں سر کو رکھ دے اور ذکر پڑھ دے. لیکن بہتر ہے کہ باوضو ہو، رو بے قبلہ ہو، کسی صحیح جگہ پہ سر رکھے، یہ استحباب میں سے. اب اگر انسان راستے میں اس نے جان بوجھ کر وہ آیت پڑھی یا کہیں سے کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اس کے کان میں آواز گئی اور وہ قصد سے قرآن کو سن رہا تھا، ایک دفعہ کہ آپ کے کان میں آواز پڑھ لی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے، وہاں مسئلہ نہیں ہے. ایک دفعہ آپ قصداً قرآن سن رہے تھے، اس کی تلاوت کو سن رہے تھے اور اس نے آیت سجدہ پڑھی تو آپ پر بھی سجدے میں جانا ضروری ہے. اگر حالت سفر میں ہے اور سجدے میں جا سکتے ہیں تو فوراً سجدے میں چلا جانا چاہیے. لیکن اگر فوراً سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں تو پھر جہاں جب کسی منزل پہ پہنچ جائیں، کسی جگہ پہ آرام کر لیں تو پھر اس سجدے کی قضا انجام دینا ضروری ہے. جزاک اللہ. پانی کی پاکیزگی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جو پانی ہے اس کو ہم پاکیزہ کیسے سمجھیں؟ پانی اب جیسا کہ میں نے پہلے شاید کسی ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ اصل ہمارے یہاں طہارت ہے. یعنی اگر کوئی پانی آپ کے سامنے ہے تو وہ پاک ہے، آپ کو اس کی طہارت ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کی نجاست ہمیں ثابت کرنی پڑے گی. ایسے کوئی پانی چاہے لوٹے میں رکھا ہو، چاہے حوض میں ہو، چاہے ٹنکی میں ہو، وہ اپنے آپ پاک ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی، کسی مرشد کی، کسی سوال کی، کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے. خود اس کا پانی ہونا کافی ہے کہ وہ پاک ہے. اس کی نجاست ہمیں ثابت کرنی پڑے گی. جہاں ثابت نہیں ہے وہاں وہ پانی پاک کے ہی حکم میں رہے گا. نماز اس سے صحیح ہے، وضو صحیح ہے، غسل صحیح ہے، اور تمام وہ چیزیں جس سے طہارت شرط ہے وہ سب اس سے انجام دیے جا سکتے ہیں. اگر ایک اور ہے کہ ٹوائلٹ میں جو لوٹا رکھا جاتا ہے اس میں پانی اگر کچھ بچا ہے تو کیا اس سے وضو کی جا سکتی ہے؟ بالکل. اگر اس کے اندر عین نجاست نہیں کی، جبکہ عام طور سے نہیں ہوتی ہے، تو وہ پانی پاک ہے، بالکل پاک حکم ہے. ٹوائلٹ کا لوٹا ہونا اس کو نجس نہیں کر دیتا ہے. اس کا مکان ایسا ہے کہ وہاں رکھا ہوا ہے، نہ وہ مکان نجس ہے جب تک عین نجاست اس میں نہ ہو. یعنی پیشاب یا پیخانے کا ایک ذرہ بھی اس کے اندر ہے تو نجس ہے. اگر ذرہ نہیں ہے تو صرف شک کی بنیاد پہ آپ اسے نجس نہیں کہہ سکتے. وہ پاک ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بالکل پاک ہے اور تمام احکام اس پہ طہارت کے جاری ہوں گے. بہت شکریہ آقا، بہت شکریہ. ناظرین یقیناً آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے انشاءاللہ. اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.